أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صلاة عليه गुजारिश करेंगे थोड़ा सा आगे से बताइए तो माहौल थोड़ा अच्छा बन जाएगा वैसे भी हमें यहाँ मस्जिद पढ़ने में खुद भी लुत्फ आता है आप लोग सब आते इतनी अच्छी थोड़ा सा आगे बताइए बहुत देर तक आगे आते हैं माहौल तकल्लुफ ना करें थोड़ा समझाइए अच्छा माहौल बन जाता है इसका माहौल बाद में मुझे याद रहे या ना रहे वाइसियत के इनके लिए मेरी अतिया सत्तरे शामिल आप कभी जहाँ कहीं कोई भूमिका बनी है दुआ करें बेहद की बीमारी का खिलाफ सबको सेहत का दवा तमाम मरीजों की शिफा यानी के लिए बुलंद आवाज से एक बार और सुनाते हैं या बुलैया अपने सलाम दुआ में मालूम करना है उसके अल्लाह इन ज़ालिक मिन अस्बिल सूरह लुक़मान उसकी 17 नंबर है ए मेरे बेटे जनाब लुक़मान नसीहत एक बात हो किसी आवाज में सुना इसमें बात करने में बेटे है मेरे बेटे अल्लाह की इबादत से कोई लाते लेकिन बाद ऐसा होता है हर जमाने में आते हैं ये ऐसा होता है कि शुरू से है पहले दिन से माशाल्लाह मुखालिफत पहले दिन से ये हुआ है कोई नबी की औलाद नबी की उम्मत पैगंबर की उम्मत रसूल के लेकिन माशाल्लाह आज तक जहां नमाज का हुक्म देने वाले हैं वहां माशाल्लाह नमाज की मुखालिफत करने वाले भी जबरदस्त जोक रोजगार खड़े हैं वो ये समझते हैं जब नमाज की मुखालिफत कर रहे तो ये समझते हैं कि मौलवी की मुखालिफत कर रहे हैं हालांकि ये मौलवी का हुक्म है ये किसका हुक्म है तो अल्लाह का हुक्म अच्छा अल्लाह का हुक्म किसने दिया तो डायरेक्ट आपको वही है नहीं जनाब जिब्राइल है आपके पास कौन है ये हुक्म है अल्लाह का रसूल के साथ कौन है इसने उस हुक्म को आगे बढ़ाया बस एक जुमले में बात को तमाम नौ इस माने की याद रखिएगा जो नमाज का इनकार करता है ना वो मासूमी की सदाकत का इनकार करता है क्या कहना मासूमी की किस्मत पर बराह रास्त हमला क्योंकि जितने भी अहकाम है कौन लेकर आए किसने पहुंचाए इसलिए अल्लाह ने पहले इकरार किया मानो भी अमीन भी है सादिक भी अमीन ऐसे है कि अपने पास से कुछ नहीं जो वही आती वो पहुंचाते हैं सादिक ऐसे कि जो कहने मान लो तो वो जो अहकाम इलाही का इनकार करता है दरअसल को क्या कर रहा है मासूमीन की अमानत का भी इनकार कर रहा है सदाकत का भी इनकार कर रहा है बाकी फैसला वो कर लेते हैं सलावत भेजिए मोहम्मद कभी भी इबादत के मुमकिन ना होना देना ये बात है अपनी सलाह अल्लाह के हुजूर में सजदा देते हैं जनाब लुक़मान अपने बेटे को नसीहत है दूसरी नसीहत बाप और विवाह तो मेरे बच्चे एक काम करते हैं कि लोगों को अच्छाई की तालीम देते हैं नहीं मानते हर जमाना ऐसे था अपने विवाहों के लोग अल्लाह के जाने कम होते हैं ना माशरे को आप देखिए आपके सामने बुराई करने वाले माशाल्लाह देखो आजकल तो बुराई भी अच्छाई समझ के करते हैं यानी जो बुराई ना करे मुआशरे में वो खराब है वैसे तो रिश्वत नाली उसको कहते हैं बेवकूफ है गधा है अहमद है देखो बताओ पैसा मिलना तो उसमें नहीं दे रहा
مولانا وزیر اعظم خود ہی بات کرتے ہوئے کبھی کوئی نہ تکلیف ہوئی نہ ایسا کوئی تو پریشانی نہیں ہوتی ہے گھبراہٹ نہیں ہے نا. آج کے ماشاءاللہ وہ زمانہ ہے کہ زندگی کرپشن کر سکتے ہو کرو ترقی کے لیے کرپشن پہلی سی. اگر کرپشن نہیں کرو گے نوکری نہیں ملے گی, کرپشن نہیں کرو گے پاس نہیں ہوئے, کرپشن نہیں کرو گے سی ایس ایس نہیں کرو گے, کرپشن پیسے دو پیسے بے ایمانی کرپشن کرو گے سب کی جگہ سیٹ ملے گی, کرپشن کرو گے پی ایم پی بنو گے, کرپشن کرو گے ایم ایل اے بنو گے, کرپشن کرو گے سینٹ میں جاؤ گے, کرپشن کرو گے بیوروکریسی میں جاؤ گے, جتنی کرپشن. ابھی جب آپ پہنچو گے تو پھر حساب لگا لیتے اپنا کتنا خرچ ہوا تھا. یہ ہے معمول ایمان. میرے بیٹے گھبرانا تم اچھائی کی تعریف کرتے ہو, کوئی مانے گا اللہ ہے نا, اس کی ہر چیز سبب ہو رہی ہے. اب یا مسنال حضرت کہہ رہی ہے نا, اب یا مسنال حضرت ہے نا. میں آج تک جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جنہوں نے پوری زندگی ایمانداری سے گزار دی. لوگ کہتے ہیں کیسا احمد کا بچے بھی کہہ رہے ہیں کیسا پاگل تھا, اس عہدے پر نہ اتنے بڑے عہدے پہ رہا, اور دیکھو ہمارے لیے کیا چھوڑ کے گئے کرائے کا مکان. ہمیں کرائے کا مکان. وہ لوگ ہیں احمد گدھے پاگل عاجز ملک جو آج کے دور میں ایمانداری سے زندگی کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں. واہ میرے بیٹے زمانے میں مت دیکھنا, تم اچھائی کی تعریف بننا نہیں ان کا جہاں برائی دیکھو شدت سے روکو, جہاں تمہاری آواز سخت کرنے جائے ہاتھ سے روک سکتے ہو ہاتھ سے روکو, زبان سے روک سکتے ہو زبان سے روکو, نہیں رکتا نام کے تم اس کے خلاف ڈٹ جاؤ, برائیوں کے خلاف ڈٹ جاؤ. یہ نہیں کہ خالی وہ ایک بہانہ ہوتا ہے تو اس میں کم سے کم دل میں احساس کو آخری بات. ابھی ایسا معاشرہ نہیں آیا, ابھی آواز اٹھائی جا سکتی ہے برائیوں کے خلاف میں. اٹھانے نا بہت کرے نا, لڑنے چوروں کے خلاف, لٹیروں کے خلاف, ڈکیتوں کے خلاف, جو سب چیز بیچتے ہیں تمہارا پانی کی بیچتے رہو, تمہیں ابھی بھی ہوش نہیں آئے گا. تمہیں ابھی بھی ہوش نہیں آئے گا کہیں کہ تم ایسی قوم, تمہیں کوئی تم پر یہ نہیں مسلط ہے تمہیں اچھے لگے, تم انہیں کے پیچھے چلو گے بے فکر ہو. اب یہ دیکھو کیا کیا حشر کرتے ہیں تمہارے پہاڑ بیچیں گے, معدنیات بیچیں گے, سب کچھ بیچ دیں گے, تمہارے وسائل بیچ دیں گے, تمہارا سمندر بیچ دیں گے. اس کے بعد غلامی کی زنجیروں میں جو ابھی تمہیں نظر نہیں آ رہی کہ ظاہری طور پر کہنا دی جائے گی کہ یہ پہلے بھی تم غلام تھے, تمہاری سمجھ میں نہیں آیا, اب یہ والی زنجیریں پہنو تاکہ پکا پکے تم غلام ہو جاؤ. بڑی بات, بڑی بڑی بات ہے, لیکن سن لیجیے نا, میں سناتا ہوں, کون سنائے گا کب ہوں گے سنانے والے. حالانکہ اس کے بدلے میں مجھے بھی کیا کچھ سننا پڑتا ہے میں جانتا ہوں, لیکن میں نہیں گھبراتا, میں نہیں ڈرتا. انہوں نے میرے خلاف ہی مورچہ لگایا تھا سارے چوروں نے, یہ سارے چور ڈکیت میرے خلاف ہی سوشل میڈیا یہ ٹیم بنا کے رکھتے ہیں, مجھے کوئی پرواہ نہیں. میں وہ کام کر رہا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے. یہاں سے جب تک سوال چلتا ہے جب سوال بند ہو جائے گا. ماضی میں بھی کسی بدماش کو میں نے نہیں چھوڑا جو کراچی میں بڑی بدماشی کرتے تھے نا, میں ان کے مقابلے میں ڈٹا. الحمدللہ وہ سارے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے, میں میدان میں کھڑا ہوں. برائے صحت و سلامتی کل مومن مومنات بالخصوص جناب مولانا حسن ظفر نقوی بلند تر سلوات. عجیب تماشا ہم نے دیکھا آپ کے شہر میں, عجیب تماشا دیکھا. تو لوگ سبق دیتے تھے ان کے خلاف کیوں بات کرتے ہو, یہ تمہاری بداری کرواتے ہیں, یہ تمہاری جلوس اٹھاتے ہیں, ان کا باپ کرواتے ہیں, ان کا دادا کرواتے ہیں. 1400 سال سے وہ والی بداری کروا رہے تھے, 12 جناب تھے جس میں وہ بداری کروا رہے تھے. اس کا بھی ایک چیز کا تھا ریکارڈ پہ رہی باتیں کہ کسی سے خیرات میں نہیں لیا بداری حسین, اپنے سونے بازو پہ کرتے تھے, آج بھی کرتے ہیں. اللہ بتاؤ وہ کرواتے ہیں تو آج کیسے ہو رہی ہے, آج تو خود بلی بنے, چوہے بنے, بوٹ پالش کرنے والے بنے نہیں. کہاں ہے ہم اپنی جگہ الحمدللہ. اگر ہم نے کل موقف در کے تبدیل کر دیا ہوتا تو آج ہم بھی ذلیل ہو رہے ہوتے, رسوا ہوتے. لیکن الحمدللہ کل بھی اسی موقف پہ تھے, آج بھی اسی موقف پہ. ہم کسی کے غلام نہیں, حسین کے غلام ہیں.
وہ بھی شروع ہو گئے، وہ جی ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے یہ ہمارے وہ، کتنے مارے انہوں نے ہمارے، سڑکوں پہ فائرنگ کر کر کے مار رہے ہیں۔ لیکن کچھ خیانت کار، کچھ منافق، کچھ مفاد پرست ظالموں کی حمایت کرتے ہیں، قاتلوں کی حمایت کرتے ہیں، لٹیروں کی، ڈکیتوں کی، اور وہ بھی وہ لٹیرے ڈکیت جو بین الاقوامی جن کی شہرت ہے، ان کو پوری دنیا جانتی کہ ڈکیت یہ غاصب ہے، غاصب۔ جب ان کوئی غاصبوں کی حمایت کرتا ہے، جب دل جلتا ہے، خون کھولتا ہے، یہ غاصبوں میں لعنت بھیجتی ہے اور غاصبوں کی حمایت بھی کرتے ہیں، کیسے ہو گئی؟ کس قسم کے نظریاتی لوگ تو ایک جو غاصبوں میں لعنت کرے، دوسرے غاصبوں کے ساتھ لگے پٹھوں پر چھوٹے چھوٹے فائدے لوٹنے کے لیے، خیر بات بھی کہیں نکل گئی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ اور اس راستے میں بڑی مصیبتیں ہیں میرے بیٹے، بہت مصیبت، اتنا آسان تو نہیں ہے نا، اس راستے میں بڑی مصیبتیں میرے بیٹے، بس بھی اللہ معاصر، جو مصیبتیں تم تک پہنچے تو کیا کرنا، اس میں صبر، استقامت، ان ذالک من عزم الامور، بڑے بڑے امور ہیں، عظیم امر ہیں کام، ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ اس راستے میں استقامت رکھو، اس راستے میں ثابت قدم رہو، اس راستے میں صبر کے ساتھ۔ آئیے یہ میں نے آیت کی تشریح کر دیا، آیت کی تھوڑی سی تشریح تاکہ سمجھ میں آ جائے بات ہے کیا۔ اب آئیے اس طرح جو شخصیت ہمیں نہیں، آپ کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے، جو میرے ہم سے وہ جانتے ہیں۔ حیدرآباد میں بچپن شب داریاں ماتم مجلس نظر شریف میں عمر میں سات ڈاکٹر بھائی ہمارے ساتھی ہوتے ہیں، ہم سے 2 سال سیکھتے ہیں، ہمارے بڑے بھائی کے دوست وہ عالمی سیکھتے ہیں۔ پہلی بنیاد جس نے رکھی اسکاؤٹنگ کی، تو اس معنی زمانے میں ہم ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں تاکہ معلوم رہے، لوگ بھولو نہیں، اس حیدرآباد میں سب سے پہلے جس نے اسکاؤٹنگ کی بنیاد رکھی، نادی علی اسکاؤٹ سے نام سے کوئی لگا ہوا، یہ بچوں کو دل میں ڈالنا، لے لے کے گھومنا، محرم میں کرنا، عادت کوئی سنتا نہیں تھا، کیونکہ ہم لوگوں کی عادت نہیں ہے سننے کی نا، ہماری کوئی سنتا نہیں تھا، مانتا نہیں تھا، لیکن وہ بیچارے دھن کے پٹکے لگے رہتے۔ یعنی حیدرآباد میں بھی اسکاؤٹنگ کا سلسلہ ہونا چاہیے، حیدرآباد میں اسکاؤٹنگ کا سلسلہ نہیں، یعنی ہمیشہ ان کو ایکٹیو دیکھا میں تمام دن، خاص طور پہ عزاداری کے ماتم میں، جن کے معاملات میں دوسروں میں آگے 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 آخر وقت تک جب تک ان کی صحت ساتھ دیتی ہے، سب جانتے ہیں، آپ کو جانتے ہیں پرانے، میں وہ تو بات کر رہا ہوں 60s کی بات کر رہا ہوں، ہم کو چھوٹے چھوٹے ان سے بھی ہوتے تھے بچے، ہم اس وقت سے دیکھتے ہیں، یعنی کچھ لوگ پوری زندگی اپنی کسی نہ کسی کام میں، ہدف میں مصروف گزارتے ہیں، بے خبر نہیں ہوتے معاشرے سے، ایسا نہیں ہوتا کہ کٹ کے زندگی گزارنی، جانتے کہ جو کر سکتے ہیں وہ تو کرو نا، وہ کس کے لیے بھائی، اپنے قوم کے لیے، اپنے مذہب کے لیے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان اس حوالے سے پہچانا جائے، اپنی قوم کے حوالے سے، اپنے مذہب کے حوالے سے، اپنے دین کے حوالے سے، اور حوالے اچھے نہیں یاد رکھنا، ان میں سے کوئی بھی حوالہ جو آج کل جن حوالوں کو بڑا معتبر سمجھا جاتا ہے، کوئی حوالہ بھی قبر میں کام نہیں آئے گا، قبر میں جو حوالہ کام آتا ہے وہ دین کا، مذہب کا، قوم کا۔ یہ میں نے آپ کو ایک اصول بتا دیا، اب اس سے جو چاہتا ہے وہ عمل کرتے ہیں، یاد رکھنا، اور کر لینا میری بات کیا مطلب، کوئی حوالہ مرنے کے بعد کام، نہ کوئی اور قیادت کام آئے گی، نہ کوئی اور حوالے کام آئیں گے، نہ منسٹری کام آئے گی، نہ منسٹروں کی پالش کام آئے گی، کام کیا چیز آئے گی، مذہبی حوالہ، شہری کا حوالہ، قوم کا حوالہ، عزاداری کا حوالہ، مرنے کے بعد جو چیز کام آئی وہ یہ حوالہ، لیکن خوش قسمت ترین ہے وہ فرد کہ مرنے کے بعد اس کا اثاثہ عزاداری حسین، اس کا عزاداری، اس کا حوالہ اپنی قوم کی خدمت ہو، تو جب وہاں جاتا ہے ہم جیسے انسان، بھائی ہر کوئی گناہگار ہے کہ نہیں ہے، یہ حوالے کیا بن جاتے ہیں، وہاں خارج بن جاتے ہیں، سہارا بن جاتے ہیں، یقین مانیے یہ سفارش بنتے ہیں، یہ شفاعت بن جاتے ہیں، یہ حوالے کیا بن جاتے ہیں، شفاعت بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی جو پوری زندگی قوم کی خدمت میں خرچ کرتے ہیں، مذہب کی خدمت میں خرچ کرتے ہیں، وہ انسان ہے، ہر ایک اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ہم سب ایک جیسے ایک ہی کشتی کے سوار ہیں نا، ہم سب بڑے معصوم ہیں نا، ہم سب آپ ہم سب سے غلطی ہوتی نہیں ہوتی، سب سے ہم تو ایک بات کا اعتراف کرتے ہیں، برمتا اعتراف کرتے ہیں کہ بدتمیزی کرتے ہیں،
معصوم تھوڑی سارے فیصلے ہمارے 100% صحیح نہیں ہوگا. اگر سارے فیصلے 100% صحیح ہو تو مجھ میں اور ایمان میں کیا فرق رہ گیا؟ انسان ہونے کی دلیل ہے اس کی غلطی. جو غلطیاں کرتا ہے وہ اس بات کی دلیل کہ انسان ہے. ہاں بس فرق یہ ہونا چاہیے کہ ایک ہوتا ہے صحت، ایک ہوتا ہے عمل. ایک ہوتا ہے جان بوجھ کے غلطیاں کرنا، ایک ہوتا ہے نہیں اچھا چاہتا تھا نتیجہ اچھا نہیں نکلا. نیت سے نہیں نہ ہمارا دنیا نیت میری بالکل صحیح تھی، کام بالکل صحیح تھا لیکن نہیں نکلا نتیجہ. نہیں نکلا تو کوئی بات نہیں، انبیاء کا بھی نتیجہ نہیں نکلتا، رسولوں کا نتیجہ نہیں نکلتا، پیغمبروں کا نتیجہ نہیں نکلتا. کہاں نکلا بتا دیجیے. دو چار پیغمبروں کے سوا نہیں ہے نا. بس انسان کی نیت صحیح ہونی چاہیے، بس اس کو پروردگار عالم بخشتا ہے، معاف کرتا ہے. نہیں نتیجہ غلط نکلا ہے تو ٹھیک ہے، فیصلہ صحیح نہیں کر سکا، اپنی صلاحیت کے مطابق فیصلہ کیا نا بھائی. جتنی حیثیت تھی اس کے مطابق فیصلہ کیا، غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے. بات ہوتی ہے نیت، بات ہوتی ہے قوم اور مذہب کا خیال رکھنے کی. جو کرنا ہے اپنی قوم کی خاطر کرنا ہے، کسی دوسرے کے لیے اپنی صلاحیتیں خرچ نہ کرنا. اللہ نے جو صلاحیتیں دی وہ اپنے دین کے لیے، قوم کے لیے خرچ کرے. دوسروں کی خدمت میں جو تمہارے مرنے کے بعد کام آئے گا نا، قیامت کے دن کوئی کام نہیں ہے. ہاں یہ خدمت فرش ادا کی خدمت، دین کی خدمت، مذہب کی خدمت کام ہے. کم سے کم اس بات کی میں گواہی دیں. اور یہاں بھی ہزاروں گواہی دینے والے مومن ہوں گے اس مرحوم کے بارے میں کہ جس نے پوری زندگی وقت کی تھی اور اسی کام میں جب تک یہ صحت مند تھے انہی کاموں میں لگے رہتے تھے. یہاں سے چلا گیا تھا، اس کے باوجود جانتا ہوں. اور شروع سے میں نے کہا نا وہ 5-6 سال کی دوائی جب سے میں جانتا ہوں، وہ 4 سال پڑے تھے. 8-7-8 سال کا اور شروع ہو گیا تو دیکھتا ہمیشہ میں نے ہمیشہ آگے 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 آگے، اور خاص طور پہ عزاداری کے کام میں اس کے کاموں میں بہت آگے ہے شخص. اور میرا خیال ہے کہ جو ان چند افراد میں سے ایک تھے جو کم ترین تنازع میں الجھے. متنازع آیا تو ہر جو بھی کام کرتا بیچارہ پہلے متنازع ہو رہا پڑتا ہے جب تک متنازع نہیں تو کام نہیں. لیکن یہ وہ تھے کہ کم سے کم ان کے جو تنازعات سنے یا سامنے آتے تو کم سے کم آتے. ایک مزاج ایسا تھا کہ چلو بھائی ہینڈل کرو معاملات کو، کسی طرح ہینڈل کرنا. یہ ان کی طبیعت کی جان تک بنا تو میری ملاقات کی ظاہر ہے معاملات کو حل کی طرف جاؤ. ایک ایسا مزاج تھا. بہرحال دعا ہے پروردگار عالم ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے، بچوں کو، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے لیے نیکیاں جہاں میری ان کی اولاد انشاءاللہ اس پر غور ہونا ثواب پروردگار ان کو پہنچائے. یہ یہاں تک بات ہوئی. اب آئیے تفسیر کی طرف چلتے. ایک سوال میری محمد علی محمد یاد نہیں اکبر السلام اہل عبادت سے غافل اللہ کی عبادت. کون ہے یہ لقمان؟ اس پر بات کریں. قرآن مجید میں کچھ سورے ایسے ہیں جو شخصیات کے نام ہیں. سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ مریم، کچھ سورہ نوح. سورہ نوح کا ذکر کر دیا. یہ سورہ ہیں جو انبیاء کے نام ہیں. یہ جناب مریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح سورہ لقمان. اچھا جناب لقمان نبی ہیں نہیں، پیغمبر ہیں نہیں، رسول ہیں امام ہیں نہیں ہے نا. ان کے نام پہ سورہ ہے سورہ لقمان. کوئی بات نہیں. بہت سارے سورے ایسے ان کے نام سے کوئی چیز مشخص نہیں ہوتی. کوئی بات نہیں کے نام پہ، لیکن دیکھنا پڑے گا نا آخر لقمان میں ہے کیا. لیکن سب سے پہلے قرآن کی اعجاز، قرآن کی معجزہ ہم نے کو سمجھی کہ قرآن معجزہ کتنے پہلو سے ایک پہلو پتہ نہیں ہے. قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ اس میں تحریف اگر کی جائے گی تو قرآن وہ سمندر ہے جو باہر ابل گئے. کوئی مردہ چیز اپنے اندر قرآن مردے کو باہر پھینک دے گا، چاہے اس کے اپنے اندر کی مخلوق بھی مردہ ہو جائے تو باہر پھینک دے گا. مچھلی ہو، مگرمچھ ہو، سیپ ہو، جو بھی ہوگا، انسان ہو یا جو بھی ہو، مردہ چیز کو سمندر اپنے اندر نکال دے. یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ کوئی بھی اس میں تحریف کرنے کی کوشش کرے گا قرآن نکال کے باہر پھینک دے گا. یہ دوسرا نہیں.
قرآن کا بہت کوشش کی لوگوں نے 1400 سال نہیں کر سکتے. تحریفات کی جو آیات ہے نا جو روایت نہ لی جاتی ہے ہمارے یہاں نہیں ہے, ان کے یہاں سے بھی جاتا ہے. کوئی الزام محمد علی قوم کے ایشیا طریقہ نے کہانی ہمارے یہاں نہیں ہے بھائی. ہمارے تو آج بھی مراجی کی 98% اکثریت جو ہے ہمارے لوگوں کی ان کے آج تک کسی قرآن حدیث نہیں پائی. آپ کے زیادہ ہے لیکن وہ کہتے ہیں اتنا بولو الزام لگاؤ کہ سارے ان کے اوپر چلتے ہیں. حالانکہ اللہ مسلم کی انفال پڑھے تو بتا دے گا وہ تو آیات جس میں نہیں آیت. جب قرآن کی بحث میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں, جب قرآن کی جہاں بھی بحث ہے وہاں یہ آیات ضرور یہ باتیں ضرور آئیں گے. بتا رہا ہوں کہ سورہ توبہ کتنی آیات کی تھی اور کتنی آیات اس کی بکری کھا. یہ بکری ہمارے یہاں نہیں تھی. یہ بالکل انصاف کی بات ہے, انصاف کی بات ہے, انصاف کی بات ہے کہ آپ نے ہمیں نہیں لگا, ہمیں ہم سے نہیں لگی, ہم سے جڑا مت کیجیے. نہ ہم کوئی تنقید کر رہے ہیں, نہ ہم کوئی تبرے بازی, ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں. ہم صرف آپ کی آیات کی طرف وہ بھی اشارہ کر رہے ہیں, بتا نہیں ہے کہ آپ نے کرنا. ہم صرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کتنی آیات کو نہیں لیا گیا, کتنے سوروں کو نہیں لیا گیا, کتنی آیات کو اس لیے نکال دیا گیا کہ اس کا کوئی گواہ دوسرا نہیں ملا, کتنوں کو شامل کر لیا گیا جن کے آیت رجم تھی جناب, وہ شیخ اور شیخ کی آیت, شیخہ کی آیت تھی, وہ بھی نکال دی گئی ہے. آپ کیا ہے یہ تھوڑی الزام ان پہ لگاتے ہیں آپ. لیکن خیر چلیے, تو جو میں بات کر رہا ہوں کہ تحریف نہیں کر سکتا. کیوں؟ یہ قرآن مجید کا خود اپنا فیصلہ ہے کہ لا آیات کی ہی بات میں دیکھے بڑا میں خلق کہ باطل اس میں داخل نہیں ہو سکتا, نہ سامنے سے نہ آپ سے. لیکن اتنا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم بھی اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ حفاظت کی ذمہ داری لے گا تو اس کو داخل کرنے والا یاد خبردار کبھی تحریک کا قائم نہ ہونا. ہماری ایک تو معصوم ہے, یہ مسئلہ ہے ان کے ساتھ, لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ اس کے قائم آپ کو اس کا نقصان پتہ ہو. ہمیں بھی بچپن میں بڑا مسئلہ تھا, یہ آیت نہیں ہوتی, آیت نہیں ہوتی نہیں. جب پڑھنے بیٹھے تو پھر عقل نے جواب دے نہیں, یہ تو بابا معاملہ الٹا ہوتا ہے. دیکھیے اگر آپ تحریف کے قائل ہو جاتے ہیں, خدا کا خاصہ ہو گئے نا, مسئلہ ختم ہو گیا. آپ کا مسئلہ ختم, دوسروں کو تھوڑی. کیوں ختم؟ کہ پھر آپ اہل بیت کے فضائل پہ سند کہاں سے لائیں؟ سب سے بڑی سند اہل بیت کے فضائل پر قرآن میں الف لام میم نہیں, بائے بسم اللہ سے لے کے چلے جائیں. بائے بسم اللہ سے آخر تک سورہ ناس تک کوئی سورہ اہل بیت سے خالی نہیں ہے نا. اشارہ کیا ہے کہ نہیں ایسا؟ اسی لیے تو بسم اللہ کھا گئے, کیونکہ سب کو پتا ہے بسم اللہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ داخلہ بھی علی سے. قرآن سند سے گر گیا. قرآن سند سے گر گیا, بات ہو تو حجت نہیں رہا. جب حجت نہیں رہا تو پھر آئے مباہلہ, آئے تبلیغ, آئے انما, آئے تطہیر, سورہ کوثر, سورہ دہن, یہ سب کہاں لے کے جاؤ گے بھائی؟ کبھی ہمیں کیا پتا اصلی ہے کہ نہیں, آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں اصلی ہے کہ نہیں. قرآن کو اس لیے اللہ نے قرآن کا ذکر دیا, اتنا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ. ہم نے ذکر کو نازل. قرآن کو کیا کہا گیا اس آیت میں؟ ذکر. کیا کہا گیا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرَ. قرآن کے نام ہے 37 نام و صفات ہیں قرآن میں. کو قرآن کی امام بھی کہا ہے, نبی بھی کہا ہے, کتاب بھی کہا ہے, قرآن بھی کہا ہے, اور بہت ہدایت بھی کہا ہے, نور بھی کہا ہے. یہ قرآن کے سارے نام ہیں. اسی میں سے ایک نام ہے ذکر. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ. آئیے اب آپ بتائیے اللہ کیسے حفاظت کر رہا ہے قرآن مجید کہ کسی کی ایسے ہمارا مزاج نہیں. ہم صرف ان روایات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو ہمارے برادران وہ بھی صرف اشارہ کرتے ہیں. حالانکہ پوری روایت
پڑھیں گے وہ نہیں کی روایت صرف اس لیے کہ برا نہ لگے ہماری بات تو سن لو گے ہم پر الزامات کی بوچھار کرنے سے پہلے ہم سے پوچھ تو ہم سے بتا اور یہ ہوا کہ جب بہت سارے جگہوں پہ بتائے گئے تفصیلات ہوئی تو بات راج الحمدللہ ٹھیک بھی ہو گئے اور بہت سارے بڑے بڑے لوگ مفتیان دین میں اس کا شمار ہوتا ہے ٹھیک ہو گئی سمجھ میں آ گئی بات نہیں ہے کہ خام آگے الزام تہمت لگاتے ہیں 10 سال ہو گئے تہمت لگاتے ہیں پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں قرآن کو نہیں مانتے یہ سنا دلیل تو آپ کے پاس دلیل تو ہم نہیں آتے کیا ہی بات تو آپ کے قرآن مجید میں شامل ہے اصل اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے جاؤ بات ہے اہل ذکر اس کی تفسیر کیا کی علماء نے تمام علماء نے تو آپ بتاتے ہیں علماء نے کوئی تفسیر نہیں کی بس ایک نے کہا علماء سے سوال کرو کس سے سوال کرو علماء سے رسول اہل ذکر علماء سے سوال کرو دوسرے کروڑوں کیا کہ خالی علماء نہیں تھی علماء مولویوں کی ٹھیکیداری تھوڑی ہے قرآن میں واقعی نہیں نہیں اہل دانش اہل علم دانشور مفکر کیونکہ سوال کسی بھی میدان کا ہو سکتا ہے نا اور میدان میں مولوی کو جواب نہیں معلوم لیکن قرآن نے کوئی میدان کا تعین کیا نہیں کیا قرآن مجید نے کسی میدان کا تعین کیا نہیں کیا نا قرآن کو عمومی آپ کا سلوہ کر جو سوال کرنا سمجھنے میری بات کو بھئی میں تفسیر کر رہا ہوں علماء سے پوچھو کبھی فقہی مسئلہ ہوگا تو مولوی سے پوچھیں گے باقیوں کا اس سے پوچھیں گے فزکس کا ہوگا اس سے پوچھیں گے کیمسٹری کا ہوگا اس سے پوچھیں گے تاریخ کا ہوگا اس سے پوچھیں گے ایسے ہی ہے نا آپ کا ہوگا قرآن والے سے پوچھیں گے یہ تو ہم نے اپنی تعبیریں کی ہے نا تفسیر مفسرین نے لکھی وہ نہیں تفسیر آیت تو سیدھا سیدھا کہیے فاسالو سوال کرو یہ تو نہیں کہا کہ کون سا سوال کرو بس عمومی حکم ہے عمومی جہاں سے چاہو سوال کرو بات ہے فصلو اہل ذکر سوال کرو اہل ذکر سے سوال قید نہیں کیا کہ نماز کا پڑھو روزے کا پوچھو اس کا پوچھو نہیں کچھ نہیں کس کا پوچھو اخلاقیات کا پوچھو جغرافیہ کا پوچھو آئے کا پوچھو ہے نا دیکھیے اب سوال سمجھ میں آئے گا تو جواب کا مزہ آئے گا سوال سمجھ میں آ گیا آیت نے عام حکم دیا فصل بس سوال کرو کس بارے میں یہ نہیں بتایا اور کس سے سوال کرو اہل ذکر کا علماء سے پوچھو بھائی عالم کو ہر سوال کا جواب نہیں آتا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں سے بیٹھ کتنے علوم ہوں گے اس کے پاس تو سارے علوم پر حاوی نہیں کیمسٹری کا تو نہیں ہے فزکس کا تو نہیں ہے چلو فلکیات کا ہوگا حیات کا ہوگا بتا دے گا اس کے بارے میں جغرافیہ کے بارے میں بتا دے گا تھوڑا سا کس میں تو اس کا بھی ہاتھ ہے باقی ہو تو نہیں آ رہے نا اب مجھے تو عالم سے پوچھنا ہے اچھا جی باقی کسی نے کہا اس سے پوچھو جس کا میدان ہے میتھمیٹک کا سوال میتھمیٹک والے سے پوچھو اس کا سوال اس سے پوچھو ہو گیا ٹھیک ہے پھر کیا ہوں آپ سے قرآن مجید نے قید نہیں لگائی سوال کے بارے میں قید نہیں لگائی پوچھو کس سے پوچھو اہل ذکر سے پوچھو اہل ذکر کی تفسیر یہ کی ہے لوگوں نے اہل تفسیر کی ذکر یہ کی اور قرآن کیا کہہ رہا ہے ذکر کو اب سنیے آپ بھائی یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل ذکر سے مراد علماء دانشور قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نزلنا ذکر ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہم نے اس کی عبادت
ہوں ایسی شخصیت ایسی شخصیات کہ جن سے جہاں سے بھی سوال کیا جائے آسمان کے مسئلے پوچھے جائیں، کسی راز کے بارے میں پوچھا جائے جواب آنا چاہیے. تو اہل ذکر سمجھ میں آئے یہ ہے قرآن کا اعجاز. یہ سمجھانا چاہیے یہ قرآن کا یعنی اس کی کسی بھی آیت میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں. یہی تعلیم ہوگا جب آنے والا آئے گا تو تعلیم اور تنظیم لے کر آئے گا. کون سی آیت کس کی شان میں کہاں نازل ہوئی پھر بھی نہیں مانیں گے ماشاءاللہ. نہیں مانیں گے. 1,24,000 کے سامنے اللہ کے رسول نے اعلان کیا مانا نہیں مانا کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کے دور میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ نے حیران ہونے کی رسول کی بات نہیں مانی. اقسام میں کیا بات ہے. نہیں مانا. جب تک اس بات کا اقرار نہیں کرو گے اعتراف نہیں کرو گے جلسے کر لو دروس کر لو مظاہرے کر لو کچھ نہیں ہونے والا. کیونکہ جو عملی میدان میں ساتھ دے رہا ہے مظلوموں کا اس کا نام لیتے ہوئے تمہاری زبانیں کانپتی ہیں. جو عملی میدان میں ساتھ دے رہا ہے مظلوموں کا ان کے لیے رب کے لیے ایمان حالات کے لیے شہادتیں دے رہا ہے. حسن رسول اللہ جیسے جگر کے ٹکڑوں کو ان کی جانیں دے رہا ہے شمن میں تمہارے لیے ان کا نام لیتے ہوئے زبانیں کانپتی ہیں. مظاہروں میں فتووں میں سب ان کا نام نہیں لینا. جب تک حقیقت پسند نہیں کرو گے اسی طرح دنیا بھر میں ذلیل ہوتے رہو گے اس وقت. آج 1407 سے کوئی بغض سینوں میں ان کا نام نہیں ہے. نام ہے کا ووٹ پڑ رہا ہے. تو سمجھنا کہ آج آپ کے اسلام کیا کہنے شام کو تھالی میں سجا کے اسرائیل کو دے دیا اور جشن منانے ہم جیت گئے ہم جیت گئے. اچھا اب آج کا چپ ہے کوئی جب سے اس نے اعلان کیا نا شام میں کہ خبردار اسرائیل کے خلاف ہم اپنی زمین استعمال نہیں کریں گے. ان کے پیروں سے زمین نکلی. جو جشن منا رہے تھے نا سارے بھاگے میں چھپ گئے. کچھ کر رہے تھے شیو پر آ کے یہ بھی بڑا اچھا ہوا کہ جو آخری نقاب پڑی تھی وہ بھی اتر آخری کی کتابوں میں لکھا ہے نا سرکار سفیانی کا خطوط دیکھی شروع ہو گیا. شام سے لکھا ہے ہم نے نہیں لکھا آپ نے لکھا تو وہ شروع بھی ہو گیا. سمجھنا ہے کسی آیت میں تبدیلی ممکن. اب دیکھیں کیسی شخصیت ہے جناب لقمان. یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نقل قول ہے. نقل قول یعنی جیسا کہا ہے لقمان نے ویسا نقل ہو گیا. سورہ لقمان میں جتنی بھی وصیت نصیحت ہے نا جناب لقمان کی ویسی کی ویسی نقل یا بنیا یا بنیا یا بنیا کہہ کے وہ سارے جملے یعنی جو کہا ہے وہ نقل کیا اللہ نے. بہت کم مقامات ایسے بطور کلی دعائیں بھی ذکر سب ہوا لیکن کچھ کلمات ہیں کچھ انبیاء کے جو نقل ہوئے جیسے جناب ابراہیم کا کلمات نقل ہوئے جناب نوح کے ایک دو کلمات جناب موسیٰ کے چند کلمات ویسے کے ویسے نقل ہوئے جیسے کہے گئے تھے. مطلب واقعے کا مفہوم ہے. اس لیے موسیٰ اور فرعون کے واقعے میں ایک ہی واقعہ کئی بار مختلف الفاظ کے ساتھ تکرار ہوا. مطلب ظاہروں کے ساتھ جو مقابلہ ہے وہ 4-5 جگہ کے اور ہر جگہ پہ لفظ بدل گئے. یعنی نقل قول نہیں ہے واقعہ بیان کیا کہ واقعہ کبھی اس طرح انداز میں کبھی اس انداز میں بیان ہوا. صحیح سمجھ آ رہی بات ہماری. لیکن لقمان کے جملے ویسے جیسے جناب ابراہیم کی چند دعائیں ہے نا چند دعائیں لکھی نا تو جیسے اس کے بارے میں ہے کعبہ کے بارے میں سلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. سورہ بقرہ میں 136 سے لے کے چلیے تو کوئی دیر کوئی ابراہیم کے قواعد ابراہیم و اسماعیل ربنا اسماعیل کے بعد اب یہ نقل قول ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة. یہ ہے نقل قول یعنی جو کہا ہے اسی کو نقل کیا جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں نقل قول. اب بتائیے کہ لقمان کتنا بڑا آدمی نبی نہیں پیغمبر نہیں رسول نہیں لیکن اس کے کلمات کو اللہ نے آیات بنا دیا. یعنی کلمات جناب حکیم لقمان کے قول قرآن کی آیات ایسے بنے کہ اس میں زیر زبر کی گنجائش تحریف کی ممکن. تو کتنا بڑا عالم تھا وہ اپنے زمانے کا کہ اللہ اس کے قول کو خود نصیحت نہیں کر رہا جناب لقمان کے اقوال کو نقل کر کے
अल्फाज पूरा सुना नहीं, लेकिन कुछ जगहों में अखबार यानी दुआएं, वसीयतें, नसीहतें ये सब ना पूरी है लुकमान की। अब अंदाजा हुआ कि लुकमान कितना बड़ा आदमी कि जिसके अखबार को नकल किया, नबी नहीं, पैगंबर नहीं, रसूल नहीं, एक आम इंसान, लेकिन अब वो दानिश की उस मंजिल पर पहुंचा हुआ अपनी आंखों को इस्तेमाल करके कि मलाइका ने इनके बारे में किसी अफ्तिया में लिखा है कि मलाइका ने गुजारिश की परवरदिगार अपने इस बंदे को तो कुव्वत दे दे, कहां दे दूंगा जवाब, अगर ये मांगेगा, अगर ये कबूल कर दे दूंगा। मलाइका से कहा जाओ, अगर शर्त लगा दी, हुक्म नहीं दिया, शर्त, अगर ये कबूल करेगा मैं इसको नबी बना दूंगा, जाओ। तो लुकमान सोने के रेत पे ईंट सर के नीचे रखे थे, लेकिन मलाइका पहुंच के उठाया लुकमान को, कहा भाई अब तारुफ कराया, भेजा अल्लाह ने, नबी बनोगे, तुम कबूल करोगे अल्लाह बनाने का नबी? कहना भाई यार छोड़ दो, नहीं ये तो थोड़ा सा ही में इसने मुझे पागल किया हुआ है, और नबूवत की जिम्मेदारी क्या होती, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं चाहिए। अरे भाई तुम्हें नबी बनाने का? नहीं नहीं मुझे नहीं बनना भाई। यानी जनाब लुकमान की हिकमत की सबसे बड़ी बात पता है क्या सिखाई उन्होंने इस मामले में? दुनिया में सिखाई कि जिस जिम्मेदारी के अहल नहीं हो वो कबूल नहीं करो। जिस मनसब के अहल नहीं हो वो कबूल नहीं करो, वो मनसब भी बदनाम हो जाएगा, रुस्वा हो जाएगा, कौम को भी थोड़ा बहुत बर्बाद हो। जिस मनसब के अहल नहीं, जिस ओहदे के अहल नहीं, यहाँ तो माशाल्लाह जितना बड़ा पागल है उतना बड़ा होगा, बात करने की तमीज नहीं, कम वक्त मारे जहाँ जाता है उसकी वजह से पूरी कौम जन्नत और रुसवाई का शिकार हो रही होती है, क्योंकि जिन्होंने बिठाया उन्हें ऐसे पागल चाहिए। समझ गया मेरे को? तो बिठाएगा ऐसे को, चोरों को, डकैतों को ऊपर ऐसे पागल चाहिए। ये पागल नमूने दुनिया में, नमूने में तो जहाँ जाते हैं वहाँ हंसी उड़ रही होती है, तो ये है इनको इतना भी शौक नहीं है कि तुम जहाँ जाते हो वहाँ पहले होना योगा का इस्तेमाल करना, यहाँ पे होता है वो पूरी रिपोर्ट भेजता है, वो बताता है कि इसका मालिक क्या है, ये कौन है, क्या है क्या नहीं। वो पागल नहीं होते जहाँ तुम दौरा करने जाते हो, वो पहले रिपोर्ट लगाई के बाद उनकी टेबल पे रखी होती है, कौन है, कितना इसका वजन है, तो वो उसी हिसाब से इनसे बातें कर रहे होते। ये अपने ख्याल में बड़े खुश हो रहे थे, देखो क्या इमानी इज्जत होती है, वो इनकी बजा रहे होते हैं इज्जत। चलो आगे देखिए मोहम्मद आले चलिए ने क्या सिखाया? इस मनसब के अहल नहीं, अरे मेरे फिर तौबा करे परवरदिगार ने माफ करना, मैं इस जिम्मेदारी को नहीं उठा सकता, बड़ी भारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। मलाइका से कहा जाओ भाई जाओ, किसी और तरफ जाओ, या नहीं, क्योंकि इल्म क्या करता है, जिम्मेदारियां बढ़ाता जाता है ना। जितना इल्म मेरे पास है मैं इसी को नहीं बर्दाश्त कर पाता कि मैं आया इसका हक अदा कर रहा हूं या नहीं। ये होती है ज्ञान की मानना, ये है वो हकीम खुदाना जिसने अपनी हिम्मत और दानाई के सबब से कुरान में मकाम पाया, कुरान में मकाम पाया। मैंने कहा ना इमाम नहीं है, रसूल नहीं, कुछ नहीं, जनाब लुकमान नहीं है, रसूल नबी भी नहीं, मैंने आपको बात सुना दिया, नहीं थी उनको, मैंने इमाम को ये बात कर दी, मैंने जानवर में ताकत नहीं है, नहीं बोझ हुआ तो बोझ नहीं उठा सकते, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे सब्र के लिए कहा इतना ज़ालिम मिन अस्बिल नहीं, इंसान पर जब मुसीबत आती है फिर उसके हौसले का इम्तिहान होता है, इस इस्तिकामत का इम्तिहान, बस तक करें आगे उसका इम्तिहान होता है, मालूम होता है कि इसमें कितनी इस्तिकामत है। देखिए रोना फितरत है, रोने का मसला नहीं है, आंसू तो आते हैं। जब आदम ने अपने बेटे का लाशा काट कर उठाया था तो रो रहे थे, और आपका इब्राहिम जमात में मस्जिद भी किसी से दिया में मौजूद है, अपने बेटे को कहा अल्लाह आलम के साथ दायरे तारीफ की बात तो नहीं, तो नसर से दिया की बात है कि यार मोहम्मद से नहीं था, जनाब आदम ने जो अपने बेटे हाबिल की शहादत पर कहा है ना, ऐसे उनका मौका मिलता है, जनाब याहिया का मौका मिलता है, सबके मौके मिलते हैं। इब्राहिम जमात के तर्जुमे भी मिलते हैं और अपनी ज़बान को उर्दू में सब मौजूद है। आखिरी जनाब याकूब का बेटा खुदा होगा तो रोएंगे, रोएंगे नहीं, वो कितना रो सफेद की चर्बी आ गई आंखों में, ये नहीं चलेगी। हालांकि मालूम था ना मिलेगा बेटा,
معلوم تھا نا نبی ہے، معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود تو رونے میں کوئی پابندی نہیں. گریا تو کیسے کرام ہے. جب دل پہ اثر کوئی چوٹ لگے گی تو آنسو آنکھ سے نہیں، وہ آنسو اعلان ہوتا ہے دل کی کیفیت، چاہے اچھی ہو چاہے خوشی میں بھی آنسو، غم میں بھی. دونوں کیفیتوں کے اظہار کی آپ کی منزل کا نام ہے آنسو. خوشی حد سے بڑھ جائے تو اظہار کا ذریعہ ہے آنسو، غم حد سے بڑھ جائے تو اظہار کا ذریعہ ہے نا. ایسے تو رونے کا مسئلہ. اگر حسین نہ روئے بولتے ہیں اکبر نہ رو، حسین عباس کے لاشے پہ اتنی مشکل سے نہ پہنچے تو گریا نہ کیا تھا، گریا نہ کرتا. حسین سے علی اصغر کے لاشا لے جانے میں تو حسین نے ہمت نہیں ہوئی کہ سکینہ نے اشکنا بہائے ہوتے بابا کی بنائی. زینب نے اپنے بھائی کا ماتم نہ کیا ہوگا، سجاد نے ساری زندگی خون کے آنسو نہ روئے ہوتے تو تم ہماری آنکھوں کو بھی بھیگتے ہوئے نہ دیکھتے. لیکن یہ فطرت، یہ انسانی فطرت، کشمیر ہو یا فلسطین، آنسو ذریعہ جو فطرت کے خلاف لڑتا ہے بس اس کی ٹیکنیک فطرت کے خلاف وہ بھی شدت پسند ہو جاتا ہے. شکل اس کا دل شکل سب تو اس کے لیے انسانی جان چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نہیں طبقات نہیں، انہوں نے آنسو بہتے ہیں تاکہ دل کی زمین نرم رہے. کیا رہے؟ نرم. یہ رحم دلی کی علامت ہوتے ہیں آنسو. حتیٰ کہ بعض وقت آپ کسی دوسرے کی مصیبت پر بھی آنسو آ جاتے ہیں، نہیں آتے. اور چھوڑیے ہمارے گھر کی خواتین بچوں کی باتوں کو تو ڈرامہ دیکھ کے بھی رونے لگتے. کیوں؟ وہ دل پہ اثر ہمارے ساتھ کر لیا جاتی ہے، لیکن دل پہ اثر ہوتا ہے. جب دل پہ اثر ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو. تو گریا زندگی کی علامت ہے، رحم دلی کی علامت ہے، شفقت کی علامت ہے اور انبیاء کی سنت ہے. اللہ کی بارگاہ میں ان کا رونا الگ، یہ اپنی مصیبت میں کم نہیں ہے. وہی نہیں ہے میں نے جناب آپ کو بھی ساتھ نہیں کروں لیکن استقامت. آنسو ضرور ہے حسین کی آپ، لیکن استقامت تو دیکھو نا. حسین کہ اکیلا حسین 72 لاشوں تھا. بتاتا ہوں استقامت کسے کہتے ہیں، ہمت کسے خدا میں کرے، خدا میں ریاست کو محفوظ ہے. نہیں عبادت موت کوئی تو محفوظ نہیں ہے. بنی آدم کا ایک بھی گھر موت سے محفوظ ہے تو بتا نہیں ہے نا. موت کو آن سب کو جس کے گھر میں میت ہو جائے وہ بیچارہ اپنے مرحوم کو رو رہا ہو آپ نے چلو بھائی چلو فلسطین چلنا اجازت مل گئی جہاد دینے کو، تجھے جہاد کی وجہ سے لاش کر دیا. میں انسانی کتنا بتا رہا ہوں. بعض اوقات میں نے دیکھا کہ اتنا بچوں کا حال ایسا برا ہو جاتا ہے کہ ان کو پھر ایک ساتھ دلانا پڑتا ہے کہ بیٹا سب کچھ ہو جائے گا مگر یہ باجی میں نماز کا وقت نکلنا ہے نماز. بعض لوگوں کو ہمت ہی نہیں کہنے کی کہ حالت یہ ہوئی تو کیا ہوگا ہے کہ نہیں. یہ انسان ہے، ہم سب کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. یہ انسانی فطرت بتا رہا ہوں میں آپ کو، ایسے ہی ہوتا ہے. حسین کو دیکھو 72 لاشیں آخری لاشا علی اصغر کربلا میں مشکل ترین جو لاشا ہے وہ کس کا ہے؟ علی اصغر. بھائی علی اکبر کا لاشا بڑی مشکل سے رہنے کے لیے آئے نا، یہ آئے نا کہنے میں علی اصغر کا لاشا تو لے جانے کی ہمت ہی نہیں تھی. جاتے تھے پلٹ آتے. سمجھ آئے سب سے مشکل لاشا میں کس کا؟ شہزادے علی اصغر کا شیخ آخری لاشا سپرد لحظ کیا ہے اسے. اس کے بعد آئے گے خیموں میں آخری رخصت کے. ایسا کوہرام ہوا ہی نہیں شب عاشور سے لے کے عصر تک جیسا کوہرام حسین کی رخصت کے آخر. وجوہات تھی نا اس کی، یہ تو حسین ہے حسین. دوسری بات بیویوں گھر سے جانتے ہیں کہ بس
بیویاں بچے سب جانتے ہیں کبھی آخری سال اللہ کے بعد. اب دیکھیں تصور کیا کیا خیالات آ رہے ہیں. جب یہ حسین بھی چلے جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ ان بیویوں کا خیال کیجیے نا، ان بیویوں کا حال کیا ہوگا حسین کے بعد. اللہ سب کے پیاروں کو سلامت کرے. کوئی کل دنیا کا ایسا نہیں جو موت سے محفوظ ہو. موت تو آئے، تم سے پہلے والے بھی چلے گئے، تم بھی چلے جاؤ گے، میں بھی چلا جاؤں گا، ہم سب چلے جائیں گے. دوسرے موت ہے، موت ہے. لیکن جب دیکھو آگے رسول کا ہاتھ تو دیکھو بیویوں بچوں کہتے ہیں کہ کوئی رخصت ہے کربلا میں یا علی اکبر کی یا حسین. حسین کی رخصت کا عالم تو یہ تھا کہ جیسے علی اکبر کو بار بار روکا جاتا تھا نا، یہاں یہ حال ہے. حسین بھی کھڑے ہیں اور جی بھر کے رونے دے رہے کہ جتنا رونا ہے رو. اور کہیں علماء تو یہ نقل بھی کرتے ہیں، سمجھیے کہ کیفیت کو نقل کرتے ہیں کہ بہن جتنا رونا ہے رو لو، کیونکہ میرے بعد تمہیں رونے کی اجازت بھی نہیں. حسین کے بعد تو رونے کی اجازت بھی نہیں. جب نکلے میں بڑی مشکل سے رخصت ہو کر تو حسرت سے دائیں دیکھا بھائی دیکھا، کوئی بات تھامنے والا نہیں، لجام فرض تھامنے والا کوئی نہیں، کوئی رکعت تھامنے والا نہیں. حسرت سے حسین نے دیکھا یہ اکبر میں نے سوال کرا ہے، عباس میں نے سوال کرا ہے، کوئی تو آگے بڑھو، مجھے بھی تو سوال کرا. اس وقت میں چادر سر پہ ڈال کے زینب باہر نکلی. بات آپ بھیا میں سوال کرا میں آگے بڑھے، بچی زلزلہ کے قدموں سے لپٹ گئی. ایسے ہی ہے نا، بچی زلزلہ کے قدموں سے لپٹ گئی. میرے بابا کو نہ لے کے جا سکتا، جو گیا واپس نہیں آیا. بچی کو بھی مشکل سے رخصت کیا، اطلاع میں آئے، آخری بار تعارف کرایا اور پھر بتا دیا. یہ نہ سمجھتا جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں، صرف اس لیے اجت طلب کر رہا ہوں کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے پہچانتا نہیں. میں ہوں رسول کا بیٹا، میں ہوں علی کا بیٹا، میں ہوں فاطمہ کہ میرے سر پہ امامہ رسول خدا کا. میں ہوں وہ زمین پہ کوئی رسول کا بیٹا اس وقت نہیں مانتا، میں رسول کا بیٹا. اور جب پہلا حملہ کیا تھا شامی لشکر کوفے کی سرحدوں سے ٹکرا تھا، واپس پلٹے حسین اور پھر جنگ شہیدہ کا رخ کر کے پکارا تھا میرے شیرو میں نے تمہارے ایک ایک بات پہ داد دی، آؤ اور اپنے مولا حسین کی جنگ بھی تو دیکھو. اب اس کی جنگ دیکھو جو 72 لاشیں اٹھا چکی، اس کی جنگ دیکھو جو کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا. دوسرا حملہ 2 یا 3 حملے اس نے بتا دیا زہرا کے نام میں اپنی چاقو کو تلوار سے دیر کر سکتا ہے. مگر پھر وہ وقت ایسا آیا کہ آپ تجھے بیٹے کی ندا پوچھی ہوگی یا یہ تو النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ. مرنے والے کا چہرہ ہے نا، منا رہے نا، مطلب کتنا مجمع ہے ماشاءاللہ، کتنی مومنات جمع ہوگی پر تسلیہ دینے والی. یہی حال جنازے پہ، یہی حال سوئم پہ، اور کون جا رہا ہے؟ حسین. کبھی سوچا جب حسین سلجھنا سے نیچے آئے ہیں، جب دین سے زمین پہ گرے، سرخ و سیاہ آنکھیں چلنا شروع ہوئی تھی، تو یہ زینب ہے جو دوڑ رہی ہے کربلا کے مقابلے. ایک ٹیلا ہے جس پہ چڑھ کے جاتی ہے پھر واپس آتی ہے. آواز جو پسلے صاحب تو دیکھ رہا ہے رسول کا بیٹا قتل کیا. ارے کوئی تو آگے بڑھو، بدن میں رسول کی مدد کرو، مگر کوئی سننے والا نہیں. اچانک دم تو ہوا، سامنے آ گیا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا. واپس دوڑی سے مارا. بیمار بھتیجے کا شام ہے، ہے میرے لال سید سجاد دیکھ کیا یہ کیسی یہ کیا شور ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. سید سجاد کو کھانا دے کر بٹھایا. سید سجاد کہتے پوری اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے. نے خیمے کا پردہ ہٹایا تو گھبرا کے کھڑے ہوئے سید سجاد کہتے ہیں السلام علیکم یا باپ. جو زینب اپنے رسول کی نگاہیں باہر کی طرف گئی تو کیا دیکھا؟ نو پہ سینہ پہ سر حسین بلند ہے، آپ پہ غیبی کی ندا گونج رہی ہے. اللہ قد قتل الحسین بکربلا، اللہ قد
आवाज की और मां की सब आप की बात अल्लाह ताला ने हुसैन को अपने जवान में पूरी नजरात में शदीद से खुदा करवा साथ जो बीमार है सभी ने बीमार की दवाई भी उनसे कहा कि बड़े पास आपके लिए आपका कोई जावेद जाफरी भी बात जावेद जाफरी जो भी आपके तरीके से कोई शामिल चलेगा मैं भी मालिक अल्लाह बारे का सब कुछ कहते हैं अल्लाह बारे का वसीले अल्लाह ने कहते हैं इस्लाम के बड़ा खैर से लोग के घर तक पहुंचा बारे का दुनिया में जहां की मोदी बातें को बस बेकार है मोदी को सब मुसलत रख सुना इस्लाम की शिकस्त से पास हो जाता है सुना के लिए शिकस्त से पास हो जाता है और जनाब की मोदी मुश्किलात को हल करता है सुना फलस्तीन गजा के मजलूमों की मदद करता है ये गैरत और बेसबी मुसलमान कुरानों से हमारी जान छुड़ा है जो ताकत कर रही है इसराइल और अमेरिका की वजह से इसराइल की हिम्मत हो रही है कि ये सारे बर्बादी फैला रहे हैं पूरा पूरा हाथ है मुसलमान मानी के भारत खयानत की है गद्दारी की है इस्लाम से मुसलमान से बारे यहाँ पे मौत न दे जब तक हम इनका अंजाम न दे जहाँ की आवाज उनके घरों से अपनी रहमत नहीं करते मुसलमानों ने आलम में इत्तेहाद इत्तेफाक मोहब्बत से हमारी सफ़ों में इंतशार का बाइस बनते हैं हिदायत काबिलियत की हिदायत हिदायत काबिलियत के शर से सारे मुसलमानों को मुनीब को महफूज करना हमारे बारगाह मासूम में जगह है दरजात को मजीद बुलंद फरमा इंसान की हैसियत से हम सब खताओं के जिक्र हुसैन के सर से पंजाब में जिले सारी जिंदगी का शहर सब के उनकी गुतारियों से दर्द बार इलाम के मस्तान इनाम को बच्चों पर हयात को सब में जमीन का फरमान हम इस काबिल नहीं इस काबिल बना दे कि आप जरूर हो और उसके अपना से लेकिन ताजील फरमा दोहरे मां के जमाना में आपसे दरखास्त करेंगे कि अल्लाह हुसैन तकलीफ में से शराबत हुसैन तकलीफ की सारे जवाब के लिए एक बार फिर फातिहा 3 बार सूरह इखलास से फिर तौहीद की तरफ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والاحياء منهم والاموات تعالى بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير لا जाने कितने ख्वाब करते हैं छुपे घर से पहली बार जब इस फूल ले जाता उम्र रहती है उस बेटे के दिल में एक ख्वाहिश जब तरापी देखने से पहले मर जाता है कोई उन बच्चों से पूछे क्या है शादी का मजा कोई उन बच्चों से पूछे क्या है शादी का
جب کر کے مزدوری رضا آتا کرے کیا حسین تنہا ہے